नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 है, सूरे मोमिन है और आयत नंबर 68। हुवल्लज़ी, वो वही जात है, युहयी, वो जिंदा करता है, वो युमीतु, वो मारता है, वो मौत देता है, फैजा, फिर जब, कज़ा, फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, अमर काम को कहते हैं, फ़इन्नमा, तो सिर्फ या कौलु, वो कहता है, लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फायाकुन। आयत नंबर 68 का बा मुहावरा है, वही तो है जो जलाता है और मारता है, फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उसे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें इंसान की हकीकत, उसे नुत्फे से पैदा किया जो बेजान चीजों से बना था, फिर अल्लाह ने रूह फूंकी, तो ना सिर्फ ये कि वो दूसरे जानदारों की तरह चलने फिरने खाने पीने और परवरिश पाने लगा, बल्कि उसमें अक्ल, फहम, कुव्वत, बहस, तकरीर, ये तमाम चीजें उसके अंदर वो काबिलियतें पैदा होगी जो किसी और जानदार को हासिल नहीं। और जब वो इस मंजिल पे पहुंचा तो अपने खालिक के बारे में बहस और झगड़े करने लग गया, यानी कि वो अपने परवरदिगार को आम मखलूक की तरह आजिज समझता था। जब इंसान किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता तो हम भी नहीं कह सकते कि वो एक बोसीदा हड्डी को दिखा के, मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको हाथों से चूरा करें, उसको बताओ ये जिंदा हो सकती है। ये बात नहीं याद रहती जो लोग क्रिटिक्स हैं, जो आखिर का इनकारी करते हैं कि जिस नुत्फे से वो खुद पैदा हुआ है वो भी तो बेजान गुजारों से बना था। अगर वो इस बात पे गौर करता तो ऐसा एतराज ना करता। अल्लाह एक बीज से तनावर दरख्त बना के खड़ा कर देता है, बेजान गजाओं से नुत्फा और नुत्फे से हैवानात और इंसान को पैदा कर दिखाने की सूरत है, और किसी मुर्दा इंसान के गले सड़े अजरा को मिला के इकट्ठा करके इनको जिंदा खड़ा कर देने की भी सूरत, ये भी अल्लाह ताला इस पे कादिर है। गर्ज कायनात में तख्लीक की कई सूरतें हो सकती हैं और अल्लाह ताला क्योंकि हर चीज का खालिक है, लिहाजा वो इन सब तरीकों और सूरतों को जानता है। अच्छा जी, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दरख्त को पानी से पैदा किया, फिर इसे ईंधन बना के इसे आग निकाली। दरख्त का आगाज पानी से हुआ और इंतहा आग पर हुई, और ये दोनों चीजें एक दूसरे की जिद हैं, बल्कि एक दूसरे की दुश्मन है। आग थोड़ी सी मकदार में हो तो पानी इसका वजूद खत्म कर देती है, और पानी कम मकदार में हो तो आग इसे एवेपोरेट करके आबी बुखारात में तब्दील करके इसे खत्म कर देती है। तो जब अल्लाह ताला एक ही चीज के आगाज और अंजाम में मुतजाद सफात पैदा कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला एक ही चीज को जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा क्यों नहीं बना सकते। ये तो आम दरख्तों और पौधों का हाल है, और कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी टहनियां रगड़ने से इस तरह आग पैदा होती है, जिस तरह वो एक पत्थर रगड़ने से आग पैदा होती है। फिर कुछ ऐसी हैं जिनकी टहनियां मोमबत्ती की तरह जलती हैं, क्योंकि उनमें रोगन खासी मकदार में होता है। और हर दरख्त, हर पौधा जो पानी से पैदा होता है उसके अंदर भी आतिशगीरी की सफात रखी गई है। बिल्कुल इसी तरह हर मुर्दे में जिंदा होने और जिंदा में मरने की सफात भी फितरी तौर पे रखी गई। आसमान और जमीन जैसी मखलूक जबरदस्त अजीम चीजों को आप देखें तो आप ये देखें कि ये भी अल्लाह ताला ने बनाया, और जब अल्लाह ताला इनको फना करेगा तो फिर अल्लाह ताला दोबारा नहीं पैदा कर सकता। तो यहाँ बात की जा रही है अल्लाह के कलमे कुन। कुन का मतलब है हो जा। एक तो मफहूम ये है कि कोई चीज अदम से वजूद में आ जाए, और ऐसे अमूर में बिल अमूम अल्लाह का कानून तदरीज काम करता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमानों और जमीन को 6 आयाम 6 दौर में बनाया। अगरचे इसकी कुदरत में अल्लाह ताला यानी कि फौरन भी कहते तो अल्लाह ताला बन सकती, लेकिन तदरीज के साथ अल्लाह ताला ने 6 दौर में इसको बनाया। और दूसरा मफहूम इसका ये भी बनता है उनका कि जिस चीज को अल्लाह ने किसी काम और जिस मकसद के लिए बनाया वो चीज फौरन वो काम शुरू कर दे, और इसके लिए सिर्फ अल्लाह के अमर की जरूरत है, और वो काम उस वक्त होना शुरू हो जाता है। और अल्लाह इस अमर को हम रूह भी कह सकते हैं। तो बहरहाल जैसे आप देखते हैं कि जो हैकल बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हुई हैं ये उस वक्त बेहसो हरकत खड़ी रहती हैं, लेकिन जब इनके अंदर करंट निकलता है और आप जब स्विच ऑन ना करें, स्विच जैसे ऑन करते हैं तो वो मशीन फौरन काम करना शुरू हो जाती हैं। तो यही सूरत अल्लाह ताला के अमर कुन की है। उधर अल्लाह ने इरादा किया, उधर वो चीज बन गई जो मतलूब थी। मकसद ये है कि तमाम इंसानों की दोबारा पैदाइश ये फकत अल्लाह के एक इशारे या इरादे या अमर कुन की मोहताज है।
ادھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے گا تو فوراً تمام انسان زندہ ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور انسانوں کے لیے اضطراری امر ہوگا جس کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ان کی جو بات کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے آیت نمبر 69۔ علم، حمزہ کے اوپر زبر آ جائے تو کہتے ہیں کیا، اور لم نہیں، کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، الذین طرف ان لوگوں کے جو یجادلونا جدل سے جنگ و جدل، جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں، انا کہاں، یسرفون یسرفون ہوتا ہے، یہ ہے صرف سے، یہ ہوتا ہے پھیرے جانا، بھٹکتے پھرنا اس کو کہتے ہیں۔ تو باب محاورہ ہو گیا آیت نمبر 69۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ قرآن کی آیات، اللہ کی آیات سے مراد آیات آفاق اور نفس بھی ہو سکتی ہیں، جس کا قرآن نے بے شمار جگہ پہ ذکر کیا گیا اور توحید کے دلائل کے طور پہ بھی ذکر کیا گیا، پھر بھی مشرک لوگ اس میں جھگڑ رہے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کو اللہ کے اختیارات میں شریک بنا لیتے ہیں۔ اگر ان آیات سے مراد اللہ کے احکامات اور ارشادات لیے جائیں، سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس میں پہلے آیات سے مراد کیا لیا گیا؟ آفاق اور آپ کی یہ جو دنیا میں جو کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانی ہے، اور دوسرا یہاں پہ اللہ کی آیات سے مراد ہے اللہ کے احکامات اور ارشادات، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایک پہلو کی انتہا کو پہنچ کے ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اور پھر جو آیات اپنے اس قائم کردہ نظریے کے خلاف نظر آئیں تو ان کی تعویل کر لیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں نے جب موت، حیات اور رزق وغیرہ کے معاملے میں انسان کی بے بسی دیکھی تو انہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ انسان مجبور ہے، محض اور قدرت کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر جن آیات سے انسان کا اختیار ثابت ہوتا تھا اس کی تعویل اس نے کر ڈالی۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ ہوئے جنہوں نے قرآن ہی کی آیات سے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ انسان مختار مطلق ہے اور جو کام بھی وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور ایسی آیات سے جن سے انسان کی بے بسی ثابت ہوتی ہے ان کی تعویل کر ڈالی۔ اسی طرح اللہ کی آیات میں بحث اور جدال ایک طرف انتہا کو پہنچ رہے ہیں، ایکسٹریم ہو رہے ہیں، اور دوسرے پہلو سے صرف نظر کرنے کی بنا پر آغاز اسلام میں اب دو فرقے جبریہ اور قدریہ ایک دوسرے کے طور پہ مد مقابل پر سامنے آ گئے۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ لوگ اللہ کی آیات میں جنگ و جدل کر رہے تھے، اور یہ وہی مسئلہ تقدیر ہے جس پہ بحث کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روک دیا ہے، اور اس مسئلے پہ بحث و جدال کے نتیجے میں یہ دو فرقے پیدا ہوئے اور اپنے اپنے نظریے کی حمایت میں قرآن کی آیات میں بحث و جدال اور انہی سے استدلال کرنے لگے۔ حالانکہ اس مسئلے میں راہ ثواب اور راہ اعتدال یہ ہے کہ انسان بعد معاملات میں مجبور ہے اور بعد میں مختار ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت ہے۔ اب اللہ کا عدل ہے، یہ ہے کہ جس کام میں انسان مجبور ہے وہاں اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا، بحث پرس نہیں ہوگی، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بڑے حکمت سے انسان کی حقیقت بیان کی کہ انسان تو مٹی سے بنا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر کس طرح تم دنیا میں آئے، پھر تمہارے بچپن تھا، پھر جوانی تھی، بڑھاپا آیا، پھر موت آ گئی، پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو دوبارہ تمہیں کھڑا کیا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 میں کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا پھر بھی وہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں، بہکے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں، نہ صرف خود بھٹکتے ہیں دوسروں کو بھی بھٹکاتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 70، الذین جن لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بالکتاب ساتھ کتاب، وبما اور اس کو جو ارسلنا ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا، بھی ساتھ اس کے رسولنا اپنے رسولوں کو، فسوفا پسند قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 70، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے۔ کیونکہ سابقہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صحائف تھے، کتابیں تھیں، ان کی بنیادی تعلیم وہی تھی جو قرآن کریم تھی، اور ان لوگوں کا قرآن یا پہلی کتابوں کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت لینے کے خواہش مند نہیں، بلکہ قرآن میں اپنا قائم کردہ نظریات کو داخل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا، باقی جتنی بھی صحیفے قرآن جو کتابیں تھیں وہ انسان نے اپنی یاداشت کے ساتھ تو 1000 سالوں کے بعد اپنی یاداشت سے لکھی،
اور اللہ کی جو کتاب ہے وہ تو اللہ کے ورڈز ہیں جس کا وعدہ اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں پہ بھیجا اس کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا پھر ان کا انجام کیا ہوگا. آیت نمبر نیکسٹ ہے 71. عزین، جب الاغلال، اغلال غلیل سے ہے، غلیل توق، فی میں، اعناقہم، اعناقہم یہ پہلے بھی لفظ آیا، ان کی گردنوں میں، اعناق کہتے ہیں گردن کو، والسلاسی، والسلاسلو، سلاسل، سلاسل اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے، سلاسل زنجیروں کو کہتے ہیں، اور زنجیریں، یسحبون، یسحا، یسحبون ہوتا ہے گھسیٹے جائیں گے، سحب یہ ہے سین ح اور بے، سحب کہ وہ گھسیٹے جائیں گے. با محاورہ ہو گیا جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے. اب جس وجہ سے وہ اللہ کی آیات میں اتنی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بتا دی، انسان کی حقیقت بتا دی، پھر بھی جب وہ جھگڑے کر رہے تھے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے اہل دوزخ مشرکوں کو جب پیاس لگے گی تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے ایسے مقام پہ لے جائیں گے جہاں گرم پانی کے چشمے ابل رہے ہوں گے، اور انہیں وہاں سے گرم پانی پلانے کے بعد اپنے اصل مقام پہ لا کے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. استغفر. تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کھلی نشانیوں کے باوجود بھی ان پہ یقین نہیں لا رہے تھے، ان کو جھٹلا رہے تھے، تو ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، ان کو گھسیٹا جائے گا. اور پھر ان کی کیا مہمان نوازی ہوگی؟ آیت نمبر 72 میں، فل حمیمی، فل میں، حمیم کھولتے ہوئے پانی، سما پھر، فن ناری آگ میں، یسجرون، یسجرون جھونکے جائیں گے، یسحبون تھا گھسیٹے جائیں گے، اور یسجرون جھونکے جائیں گے، یعنی کہ جب ان کو پیاس لگے گی تو ان کو کھولتے ہوئے پانی ان کو دیا جائے گا اور پھر آگ میں جھونکا جائے گا. ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگے، خوف آئے اور یہ انجام ہمارے سامنے آئے. آپ دیکھیں گرمیوں میں اگر آپ کو کوئی گرم پانی دے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ گلاس اس کے منہ پہ اٹھا کے مار، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ کی سوچیں کہ اس قدر گرمی، ہیٹ کی اتنی زبردست انٹینسٹی، اور اس میں اگر پیاس لگے گی تو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ابلتے پانی سے اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، یہ انجام ہوگا. آیت نمبر 73. سما پھر قیلا کہا جائے گا لہم ان کو، آئینہ ما کنتم، آئینہ کہاں ہے، ما کنتم وہ جو تھے تم، تشرکون تم شریک ٹھہراتے. با محاورہ ہے. آیت نمبر 73. پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کی شریک بناتے تھے. اگلی آیت بھی ساتھ کر لیتے ہیں 74. من دون اللہ، اللہ کی سوا، قالو کہیں گے، دلو، دلو زل سے ہے گمراہی سے، وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، بلکہ لم نہیں، نہ کن تھے ہم، ندعو پکارتے، ندا سے ہے، من سے، قبلو پہلے، شیئن کسی چیز کو، کذالک اسی طرح، یذلو گمراہ کرتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو. با محاورہ آیت نمبر 74. یعنی کہ غیر اللہ، یعنی کہ غیر اللہ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. مشرک لوگ سب کچھ بھول بھلا کے اپنے شرک سے بالکل انکار کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں پکارتے تھے فی الواقع ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہم انہیں کوئی چیز سمجھ رہے تھے. یہ مشرقین کی بدحواسی اور ایک ہی سوال کے متضاد جوابات. اور اس جملے میں مشرقوں کی بدحواسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی سوال کے مختلف اور متضاد جواب دے رہے ہیں. سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آج تمہارے وہ شریک کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھ کے بھی جھگڑے، ان کی یہ مہمان نوازی ہوگی کہ ان کو گھسیٹے جائیں گے، ان کے گلوں میں توق ہوں گے، ان کو کھولتا پانی پلایا جائے گا، ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا اچھا بتاؤ، آیت نمبر 73 میں، تمہاری شریک کدھر ہے؟ بتاؤ وہ جو تمہیں بچا سکتے، جو تمہیں دنیا میں جن کو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے تھے، جو تمہیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، تو کدھر ہے وہ شریک؟ تو وہ جواب دیں گے. اب یہ جواب دیں گے نیکسٹ میں یا اگلی آیت میں، وہ کہہ رہے ہیں من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا کیا جواب دیں گے کہ ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں پڑتا،
ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارا کرتے تھے. اگر کوئی ایسی بات تھی تو ہمیں آج دکھائی نہیں دے رہی، یا ہماری یاد، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھول ہی گئے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. پھر دوسرا ان کا جواب ہوگا وہ صاف مکر جائیں گے، ہم کب اللہ کے سوا کسی کو پکارتے تھے. مطلب اس طرح وہ جھوٹ بولیں گے، کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں. آیت نمبر 675 ہے نیکسٹ. ذالکم، یہ، بما کنتم، بوجہ اس کے، کنتم تھے تم، تفرحون، فرحت سے ہے، خوشی سے ہے کہ تم فرحت کرتے تھے، تم خوش ہوتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، وبما کنتم، اور باعث اس کے جو کنتم تھے تم، تمرحون، تمرحون مراحت سے ہے، میم رے ہے، مرہ ہوتا ہے کہ اترانا، شو آف کرنا، تم بہت اتراتے تھے، تم بہت خوش تھے. اچھا جی، اس کا با محاورہ دیکھتے ہیں 75 کا. یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر، یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے. اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ اچھا یہ اتنا جو عذاب ہو رہا ہے، اچھا وہ جو تم دنیا میں جن کو شریک بناتے ہیں آج کہاں ہیں، آؤ ان کو کہو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اس عذاب میں کچھ کمی کے. تو یہاں پہ وہ جواب دیں گے، پہلی تو بات کہیں گے ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں. پھر وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ تو صاف مکر جائیں گے، ہم نے کب اللہ کے سوا کسی کو پکارا تھا. اور تیسرا جو جواب ہے وہ قرآن میں ہی مذکور ہے، وہ اپنے معبودوں پہ الزام لگائیں گے کہ یا اللہ ان بزرگوں نے، ہم نے تو ان کو فالو کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے. ہم تو اللہ تعالیٰ فالو کرنا چاہ رہے تھے آپ کو، لیکن ان یہ جو سو کالڈ ریلیجس اسکالر تھے، ہم نے تو ان پہ بیعت لی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم بس ہمیں فالو کرو، ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے. تو ہم تو بس یہ انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، اس وجہ سے ان کو دوگنا عذاب دیا جائے. یعنی کہ سوال ایک ہے مگر جواب میں کیسی گم و گم کی حالت ہے، کبھی انکار ہے، کبھی اعتراف ہے. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کون سا جواب دیں کہ اس پہ ڈٹ جائیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ باطل کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. تو یہاں پہ بغیر کسی دلیل کے وہ زمین پہ جو اکڑتے پھرتے تھے، ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھا. آیت نمبر 76. ادخلو، داخل ہو جو، ابوابا، ابواب، باب دروازے کی جمع، دروازوں میں، جہنما، جہنم کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے، فیہا، اس میں، فبئسا، پس برا ہے، مسوا، ٹھکانہ، المتکبرین، متکبرین کا. محاورہ 76. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے. اب ان دو آیات سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ قبول حق سے انکار کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہوتی ہے، اور دوسرا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ لوگ کون جائیں گے؟ متکبرین جائیں گے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا. ایک شخص کہنے لگا ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. یہ بھی مسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے. ایک اور حدیث ہے تکبر کے لیے، حارثہ بن وہب خزائی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ وہ ایسے کمزور اور گمنام لوگ ہیں، اگر اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر اکڑ مزاج، بد خلق اور متکبر دوزخی ہوتا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو پلیز، جیسے آپ کسی مال میں جاتے ہیں نا تو ڈیڈکٹنگ ڈورز لگی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جنت میں بھی آپ کا جب ہوگا تو وہی ڈیڈکٹنگ ڈور ہوگی. اگر آپ کے اندر رائی برابر تکبر، آپ کے اندر ایگو کوئی چیز ہوگی تو آپ جنت کے اندر انٹر نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا وہ بجنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں، دس مین یا وومن از ناٹ مینٹ فار جنت. تو یہاں پہ یہ چیز آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. تو یہاں پہ تکبر کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. جو تکبر والے لوگ ہوں گے سب اپنے آپ کو چیک کریں.
کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے. تو جو تکبر ہوں گے وہ جہنم کے دروازے میں داخل ہوں گے، اور وہ بھی خالدین، ہمیشہ کے لیے. اور متکبروں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. فصبر. اچھا جی، یہ آیت نمبر 76 تک ہم لوگ آج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.